Acha bache, starting with the name of Allah Almighty, in the previous video we ended up on the topic that was drivers of change management, in which we thoroughly discussed all those drivers that motivates or that uh, directs the leader, that directs the organization to bring the change. यानी ये वो फैक्टर्स हैं कि जो आपको इस बाबर कराते हैं कि हमें अब चेंज की तरफ मूव करना चाहिए या हमने चेंज को मैनेज करना चाहिए. पहले हमने इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके बात की थी. अब हम क्या कर रहे हैं कि इन्हीं तमाम फैक्टर्स को डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे. अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर बात की गई है. यानी इन्वायरमेंट, जब हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट भी आपको चेंज मैनेजमेंट की तरफ मूव करने को कहता है, तो कैसा इन्वायरमेंट, किन फैक्टर्स को आप इन्वायरमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं और कहते हैं कि नहीं अब ये चीज़ें हमारे लिए इन्वायरमेंटल चेंज लाने के लिए हमें मोटिवेट कर रही हैं. ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या होता है कि डायनामिक्स ऑफ द लार्जर कॉन्टेक्स्ट विद इन विच ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल ऑपरेट, वो तमाम के तमाम फैक्टर्स, वो तमाम के तमाम जाविये कि जिनके अंदर हम अपना काम कर रहे हैं, और उन जावियों में या उन फैक्टर्स के अंदर अब तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी हो गया. यानी जब हमने बात की, जैसे कि पहले भी हमने बात की है कि नेशनल सेविंग सेंटर और पाकिस्तान, सॉरी, नादरा, इन दोनों के ने जब ये डिसीजन ले लिया था कि अब हमने मैनुअल सिस्टम को ख़त्म कर देना है बिल्कुल. मतलब एक आप एक ऐसे समझे ना कि 60 साल से एक एक्टिविटी कर रहे थे वो, या जब से भी वो इदारा बना, उससे पहले नाजरा का, इससे पहले कोई एक और कोई इदारा था जो जो सारे मेंटेन करता था आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से रिकॉर्ड को. फिर उसके बाद उसे नाम चेंज करके और उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीलियां करके नाजरा लाया गया. जो इनिशियल स्टेजेस पे जो उन्होंने क्या किया, या जो नेशनल सेविंग सेंटर की हम बात करें कि नेशनल सेविंग सेंटर टोटली ऑल इन ऑल मैनुअल सिस्टम या मैनुअल एक्टिविटी पे बेस करता था. अब उन्होंने क्या किया कि नो, वी डिसाइडेड दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द फ्यूचर. ये फ्यूचर में काम नहीं करने वाला, ये फ्यूचर में एक्टिविटी नहीं चलने वाली. तो व्हाट दे डिड, उन्होंने उसी के अंदर तब्दीली ले आए और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये एक्टिविटी वाकई नहीं चलने वाली तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमने ज़ीरो पे लाके नई एक्टिविटी को इनिशियली स्टार्ट करना है. यानी मैनुअल सिस्टम जो 100% आपका एक्टिविटी काम कर रही थी, आपने इन्वायरमेंट के अंदर नोट किया कि ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ चुका है, और अब ये एक्टिविटी हमारी 100% जो मैनुअल एक्टिविटी है इसे ज़ीरो पे लाना है और नई एक्टिविटी इनिशियली स्टार्ट कर देनी है. यानी कंप्यूटराइज सिस्टम ज़ीरो से स्टार्ट करना है. एक चीज़ 100 से ज़ीरो पे लाके और फिर दूसरी चीज़ में आकर ज़ीरो से दोबारा 100 की तरफ मूव करना है. इस चीज़ को कहते हैं कि these were the context within which the organization started to work, started to realize कि अब हमने चेंज लाना है. उसमें सोशल, जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ पे, अब हम यहाँ पे सोसाइटी फिजिकल फैक्टर, नेशनल बाउंड्रीज तक बात नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर आ जाएंगे कि इंटरनेशनली देयर वाज अ डिमांड फॉर अस टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. यानी देयर वाज अ डिमांड फॉर अस टू ट्रांसफॉर्म टूवर्ड्स द कंप्यूटराइज सिस्टम. या नेशनल सेविंग सेंटर वालों ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर ये सारा रिकॉर्ड क्या है, कंप्यूटराइज है, अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने फैक्टर्स तक बात करेंगे तो ये हमारे लिए नहीं चलने वाला. बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, बिजनेस में क्या आते हैं, इंडस्ट्री, तमाम इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, अब हमें भी चेंज करना है अपने आप को. उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स, सियासी हालात क्या हैं. अब यहाँ पे पॉलिटिकल में हम कंपेटिटर्स की कंसीडरेशन भी ले आएंगे और जो हमारे विद इन कंट्री पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उसको भी कंसीडर करेंगे कि क्या. अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्होंने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लेके आते हैं. जैसे कि हमारे जो पास्ट एग्जांपल्स हैं वो शहबाज शरीफ ई यूथ इनिशिएटिव, जिसमें लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए गए. फिर प्राइम मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव, उसके अंदर भी ये एक्टिविटी की गई. फिर इमरान खान ने एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव के नाम से एक पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया पिछले साल. ये क्या है, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि पहले जो एक्टिविटी, एग्जिस्टिंग एक्टिविटी है उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. उसके बाद है गवर्नमेंटल, जिसमें हमारे जो पॉलिटिकल फैक्टर, मैंने जो एग्जांपल दिया उसे गवर्नमेंट के एग्जांपल के अंदर भी कोट किया जा सकता है कि गवर्नमेंट विल ब्रिंग द चेंज, गवर्नमेंट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द फैक्टर दैट कैन ब्रिंग द चेंज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तमाम ऑर्गेनाइजेशन में वो फैक्टर्स ढूंढ रही होती है गवर्नमेंट कि दैट कैन ट्रांसफॉर्म टुवर्ड्स द न्यू एक्टिविटी, के जिसपे न्यू एक्टिविटी
لائی جا سکے یا نیو ایکٹیویٹی کی جا سکے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجیکل فیکٹرز تو آل ان آل چینج کو لاتے ہیں, مطلب ہم پتہ چلتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی. اب اس میں اچھی سی ایگزامپل اگر ہم دیں کہ دیر وہ تھا موڈیم سسٹم. موڈیم کے اندر کیا ہوتا تھا کہ آپ کی تمام جو آپ کو انٹرنیٹ فیسلٹیز ملتی تھی اس کے لیے ڈائل اپ سسٹم یوز کیا جاتا تھا. دیر واز نو وائرلیس سسٹم. آپ کو اس ڈائل اپ کے اندر پنز یوز کی جا سکتی تھی, کی جاتی تھی. آپ کے جو لینڈ لائن نمبر ہوتا تھا, پھر اس کے اندر کارڈ ڈلتا تھا, پھر اس کا کنیکشن ہوتا تھا, پھر آپ کا انٹرنیٹ چلتا تھا. آل دیز ایکٹیویٹی از ناؤ فنشڈ, آپ کہہ سکتے ہیں نا, یعنی یہ ایکٹیویٹی فنش ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی کل بوسٹ اپ آ گیا. اب ہمارے پاس وائرلیس سسٹم آ گیا. آپ کو کوئی تار کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی اس طرح کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دور دراز علاقے میں بھی نیٹ یوز کر رہے ہیں. یہ فیکٹرز کیا ہیں, یہ آپ کو چینج لانے کے اندر ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیموگرافک جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو جس ایرا میں ہم یا جس جیوگرافیکل اس میں رہ رہے ہیں, ٹیریٹری میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ بھی ہم نے کچھ چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ اب ہم رہتے ہیں ایشیا کے اندر. ایشیا کے اندر کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن کے اندر واٹر سپلائی کم ہے, اور کچھ ممالک ہیں جن میں واٹر سپلائی زیادہ ہے. ہم نے ایسے فیکٹرز کو کنسیڈر کرنا ہے کہ جس سے تمام سیٹ اپ کے اندر, اگر جسٹ لیٹس سپوز ہم ایگزامپل کوٹ کریں کہ وہ کنٹریز جو کہ سی سائڈ پہ نہیں ہے, جیسے پاکستان تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سمندر ہمیں دیا ہے, لیکن کچھ ایسے بہت سارے کنٹریز ہیں جو سی سائڈ پہ نہیں ہیں. اب ان دونوں کنٹریز کے اندر کیا ہو سکتی ہے کہ دیر ول بی اے وار بٹوین دیم فار دا واٹر. تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیموگرافیکلی اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب اگر ہم نے پتہ ہے کہ دیر کین بی اے پاسبلٹی آف وار, تو ہم نے خود ہی ایگزسٹنگ صورتحال میں دیکھا کہ ویپنز موجود ہیں نہیں ہے, تو وی ہیو ٹو پرچیز, وی ہیو ٹو میک آر سیلف اسٹرانگ. کیونکہ فیوچر میں یہ جو ڈیموگرافیکل وار ہے یہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. تو کیا ہم اس وار کو لڑنے کی صورت میں ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں, دیر شوڈ بی اے چینج. ہمیں چینج لانا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد لیگل ایکٹیویٹیز. لیگلی کچھ چیزیں آپ کے لیے کمپلسری ہو جاتی ہیں. جیسے کہ اب ہم نے ایک بات کرتے ہیں کہ پہلے اٹینڈنس سسٹم کیا ہوتا تھا کہ رجسٹر پہ لیا جاتا تھا. اب پھر کیا آ گیا کہ تھم امپریشن سے لیا جاتا ہے, فیس ریکگنیشن سسٹم سے آ جاتا ہے, اور یہ قانون کا پارٹ بن گیا. اب گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر یہ آرڈر جاری ہو گیا ہے کہ تھم امپریشن سے آپ نے اٹینڈنس لینی ہے. دو کہ ڈیو ٹو سم سارٹ آف کووڈ سچویشن دیر از اے سم سارٹ آف ایز, اور انہوں نے کچھ عرصے کے لیے چیز چھوڑ دی ہے, لیکن اب قانون بن گیا. مطلب اگر آپ وہاں پہ جا کے تھم امپریشن سے اپنی اٹینڈنس نہیں دیں گے تو لیگلی اٹ از ناٹ رائٹ فار یو بائی دا آرگنائزیشن. لیگل ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن, رول بنا دیا گیا, آرگنائزیشن نے یہ بات رول میں شامل کر دی ہے کہ آپ نے تھم امپریشن سے اپنی اٹینڈنس دینی ہے. چینج آ گیا. پہلے تو مینول سسٹم میں ہوتا تھا, رجسٹر پہ نوٹ کیا جا رہا ہوتا تھا, لیکن اب وہ رول ختم کر دیا انہوں نے. اب آپ کہیں کہ نہیں میں تو اس بات کو فالو نہیں کرتا, تو لیگلی یو آر ناٹ ٹرانسفارمڈ. آپ نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کیا, آپ پھر اس آرگنائزیشن کا پارٹ نہیں رہ سکتے. نیچرل انوائرمنٹ. اب ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے کہا کہ جب ہمارے پاس یہ امبریلا سسٹم نہیں تھے تب لوگوں کو گرمی زیادہ لگتی تھی. لوگوں کے سامنے کوئی اوپر امبریلا نہیں ہوتے تھے, پورا دھوپ ڈائریکٹ آ رہی ہوتی تھی, گرمی بڑھ جاتی تھی, ان کا جو نیچرل انوائرمنٹ ہے وہ ہاٹ ہو جاتا تھا وہاں پہ. اب انہوں نے کیا کیا کہ نہیں, دے شوڈ بی اے چینج. وہاں پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پورے تمام کے تمام سینوں میں آٹومیٹک امبریلا سیٹ کر دیا, جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے ٹائم بعد وہ اپنے آپ کیا ہوتا ہے شیلٹر اوپن ہو جاتا ہے, اور پورا صحن کیا ہو جاتا ہے, وہاں پہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے, چھاؤں ہو جاتی ہے.
یہ نیچرل انوائرمنٹس ہیں، یہ بھی آپ کو چینج لانے میں ہیلپ کرتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے، اس پرابلم کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. ناؤ دیٹ از دا ڈیسیژن دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک. آپ نے کس طرح یہ کام کر کے دکھانا ہے، یہ کام آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مارکیٹ پلیس ریکوائرمنٹ فار سکسیس. جس مارکیٹ میں آپ کر رہے ہیں وہاں پہ کیا چینج کو فیکٹر کو سکسیس لایا جا سکتا ہے. مطلب مارکیٹ کے اندر تو ڈائل اپ سسٹم یوز ہو رہا ہے، ہر سوری ہر دکان کے اوپر وہ کارڈ بک رہے ہیں، ہر دکان کے اوپر موڈیمز پڑے ہوئے ہیں جو کمپیوٹر میں انسٹال ہوتے ہیں، پھر جس کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، پھر جس کے لیے ڈائل اپ کارڈ خریدا جاتا ہے، پھر کمپیوٹر کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. پوری کی پوری مارکیٹ آپ کا ڈائل اپ سسٹم پہ ہے. اس کی ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اسی جیسا بزنس کرنا ہوگا. لیکن آپ چیک کرتے ہیں کہ اس مارکیٹ پلیس کی ریکوائرمنٹس کے اندر ہم کوئی چینج لا سکتے ہیں. کیا ہم اس مارکیٹ میں ایک دکان کھول کے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ کیا کہ ہم وائرلیس سسٹم لا رہے ہیں کہ جس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو یہ صرف ایک ڈیوائس پرچیز کرنی پڑے گی اور جا کے گھر میں رکھ دینا ہوگا. اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر ہی سب کچھ کرے گا، آپ کا موبائل فون ہی وہ سگنلز لے لے گا جس کے اوپر آپ چینج آپ وہ کر سکیں گے، اپنی ایکٹیویٹی کر سکیں گے، اور اس سے یہ اپنی سکسیس کا فیکٹر بنے گا. تو ہو سکتا ہے کہ دیر واز دا ویری فرسٹ شاپ جس نے ایسا کام کیا ہو، کوئی پہلی کمپنی ہو جس نے یہ کام کیا ہو. پہلے تمام کمپنیز موڈیم سسٹم پہ ورک کر رہی تھی، ایک کمپنی آئی جس نے کہا کہ ہم آپ کو یہ وائرلیس میں کنورٹ کر کے دیں گے. چینج لائے نا. مارکیٹ پلیس میں ریکوائرمنٹ تھی، یہ ریکوائر تھی. مطلب اگر ہم مارکیٹ کے اندر بات کریں کہ پہلے سب کی خواہش یہی تھی کہ یار یہ تاروں کے ساتھ جو ہم تنگ ہوتے رہتے ہیں اس کو ختم کیا جائے، یہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی. اور آرگنائزیشن نے اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کیا. جب آرگنائزیشن نے اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کیا تو دا ہول انوائرمنٹ اور دا ہول ڈائلما چینج، تمام کی تمام چیزیں چینج ہو گئی. اور وہ جو چینج آیا وہ آرگنائزیشن کے اپنے لیے بڑے فائدے مند تھا. کیوں؟ کیونکہ آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ کام کر رہے تھے ان دے گاٹ ریئلائز کہ اوکے فائن دس ایکٹیویٹی ہیز اٹس اون روٹس. یہ ایکٹیویٹی اس کی اپنی روٹس ہیں، یہ ایکٹیویٹی اس کی اپنی ایک اوریجنیشن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس فیکٹر سے کیا ہوا کہ ریکوائرمنٹس کو کیا ہوا. اب انہوں نے یہاں پہ ایگزامپلس کچھ کوٹ کی ہوئے ہیں. دس انکلوڈ ناٹ اونلی ایکچوئل پروڈکٹ اور سروسز نیڈس but also requirements such as speed of delivery, customization capability, level of quality, need for innovation, level of customer satisfaction and so forth. اب انہوں نے کچھ اس طرح کی ریکوائرمنٹس کی بات کی کہ مارکیٹ کے اندر اس طرح کی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں کہ آپ نے پروڈکٹ تو بنا لیا، کیا آپ اس سے اسپیڈلی ڈلیور بھی کر سکتے ہیں، کیا آپ کوالٹی کے فیکٹرز کو فلفل کر سکتے ہیں، کسٹمائزیشن کیپیبلٹی موجود ہے، انوویشن کیپیبلٹی موجود ہے، کسٹمر سروسز موجود ہیں، اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہو گیا. بزنس امپیریٹیوز، امپیریٹیوز میں مطلب کیا گیا، لازمی کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ دیر از نو نیڈ فار، دیر از نو وے ٹو سیکریفائز، کمپرومائز. آپ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکیں گے. وہ چیزیں امپیریٹیو میں آتی ہیں، وہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں کہ نہیں، the organization is not going to work, the organization is not going to create the success without including these factors, without including these imperatives. Business imperatives outline what the organization must do strategically to be successful given its customer changing requirement. آپ نے تمام چیز، آپ نے ڈائریکٹ آج ایک دکاندار کے پاس سے آیا اور اسے آپ نے، وہ آیا کسٹمر جس کے کمپیوٹر میں موڈیم موجود ہے، وہ آپ کے پاس آیا ہے آپ سے ڈائل اپ کارڈ خریدنے کے لیے. ٹھیک ہے. آج جاتے ہی آپ اسے کسٹمر کو کیا دیتے ہیں کہ سر یہ ایک نئی ڈیوائس ہے، اس کے اندر سے آپ اپنا نیٹ چلا سکتے ہیں، اس میں وائی فائی کا ایک یہ چھوٹی سی ڈیوائس آپ کو لینی پڑے گی، وہ ڈیوائس آپ کمپیوٹر میں لگا دیں گے تو وہ سگنل کیچ کرنے لگ جائے گی، اور یہ ڈیوائس ہے جو کہ آپ کے لیے انٹرنیٹ پرووائڈ کرے گی اور یہ سگنل سینڈ کرے گی. کسٹمر کو اس چینجنگ اسٹریٹجی کے اوپر لانے کی کیپیبلٹی ہے آپ میں. مطلب بزنس امپیریٹو میں تو ہے نا کہ انٹرنیٹ لازمی چاہیے. اب انٹرنیٹ لازمی چاہنے والا کام بھی ہم نے کر لیا کہ یہاں بھی انٹرنیٹ ہے وہاں بھی انٹرنیٹ ہے. ہم کسٹمر کو اس ریکوائرمنٹ میں سکسیسفلی مولڈ کر سکتے ہیں، ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ کس طرح اس چیز کو
مینیج کرتے ہیں, کس طرح اس چیز کو سکسیزفلی اون کرتے ہیں, کس طرح اس چیز کو لے کے چلتے ہیں, کس طرح اس چیز کو کسٹمرس کے مائنڈ میں لے کے آتے ہیں کہ نہیں سر یہ جو آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ بڑا ہی آپ کے لیے ٹائم ٹیکنگ اور ٹائم ٹیکنگ فیکٹر ہے. اس سے آپ ہٹ کے اگر اس ایکٹیویٹی پہ آئیں گے تو آپ کے پاس جو ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے آرگنائزیشنل امپیریٹیو. آرگنائزیشنل امپیریٹیو مینز وٹ should an organization must do strategically to become a successful organization. وہ کون کون سے فیکٹر ہیں جسے آرگنائزیشن کو کنسیڈر کرنا ہوگا. آرگنائزیشن اس کے بغیر کام نہیں کر سکتی. آرگنائزیشن میں اگر وہ فیکٹر موجود نہ ہوئے تو آرگنائزیشن ختم ہو جائے گی. اب اس میں ہمارا سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ دیر شوڈ بی اے فلیکسیبلٹی. اب آرگنائزیشن کو فلیکسیبلی اسٹرانگ ہونا ہوگا. آرگنائزیشن امپیریٹیو اسپیسیفائی وٹ مسٹ آرگنائزیشن what must change in organization structure, system, processes, technology, resources, skill base or staffing to implement and achieve its strategic business imperatives successfully. یعنی جو ہم نے بزنس امپیریٹیوز کی بات کی ہے کہ انٹرنیٹ لازمی ہونا چاہیے, اسے آرگنائزیشن میں جو چینجنگ لا کے آپ آرگنائزیشن کی کیپیبلٹیز میں چیک کریں گے کہ کیا ہم نے جو فیکٹر جن فیکٹرز پہ ہم بات کریں یہ ہمارے چینجنگ کے فیکٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں آرگنائزیشنل امپیریٹیو, کہ آرگنائزیشن نے یہ بات لازمی کرنی ہے کہ وہ بزنس امپیریٹیو کو پورا کیا جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے نہیں آج سے انٹرنیٹ ہی نہیں رہنا, ہم نے اس کے بغیر کام کرنا ہے, ہم نے کمپیوٹر سے ہم نے نا موڈیم کی جگہ نا ہم نے اپنا بزنس ہی شفٹ کر دینا ٹورڈز دا بیوریجز سائڈ, تو جو ٹیکنالوجیکل یا انٹرنیٹ انڈسٹری میں آپ کا نام ختم ہو جائے گا, کیونکہ جو لازمی چیز تھی انٹرنیٹ پرووائڈ کرنا آپ بس اس سے ختم ہو گئے ہیں. تو اب اس انڈسٹری کے اندر, اس بزنس کے اندر آپ کا نام نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ چیز پہ ٹرانسفارم ہو چکے ہیں جو کہ اس انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, یا جو انڈسٹری اس انڈسٹری کے اندر وہ چیز جو جس چیز کی انڈسٹری ہے وہ چیز پرووائڈ ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں آرگنائزیشنل امپیریٹیو میں آتے ہیں. لیڈر اینڈ امپلائی بیہیویئر میں نے ان میں آپ کو بتایا تھا کہ لیڈرشپ ریجیڈیٹی کا فیکٹر بڑا میٹر کرتا ہے کہ کیا ان کے بیہیویئر میں فلیکسیبلٹی ہے یا ریجیڈیٹی ہے. ریجیڈیٹی کیا ہے کہ جو بھی امپلائیز کام کر رہے تھے نیشنل سیونگ سینٹر میں, آپ انہیں کہیں کہ جی سر ہم اسے کمپیوٹرائز لانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں سر ہم خوش ہیں, بس ہم نے یہ انٹری پاس کرنی ہوتی ہے اور ہمارا کام ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے یہ فیکٹرز ہیں جو کہ پرابلمیٹک ہیں, اور ان فیکٹرز کے بہاف پہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ اب آپ اس چیزوں کو چھوڑ دیں اور اس نئی ٹیکنالوجی, اس نئے فیکٹرز کو کنسیڈر کرنے لگ جائیں, کیونکہ ان تمام فیکٹرز کے بغیر ہم اس انڈسٹری میں کام نہیں کر سکیں گے. ہم نے اگر اس انڈسٹری میں ایک سکسیزفل آرگنائزیشن کے طور پہ ابھرنا ہے تو ہمیں اس بات کو لازمی کرنا ہوگا کہ تمام وہ فیکٹرز جس سے انڈسٹریز کے اندر ٹرانسفارمیشن آ سکے اس تمام فیکٹرز کو اپنے اندر انسٹال کرنا ہوگا. اب آپ کے لیے چیلنج کیا ہے کہ اس امپلائی میں یا جو لیڈر ہے اس اچھا امپلائی نے, لیڈر نے یہ چیز امپلائی کے اندر مائنڈ سیٹ میں کیسے لے کے آنا ہے, دیٹ از اندر آرٹ. یہ ایک اور آرٹ ہے جسے سمجھنا ہوگا, جسے دیکھنا ہوگا, ورنہ آپ کی آرگنائزیشن نہیں چل سکتی. ٹھیک ہو گیا. اس میں آپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ کلیکٹیو بیہیویئر کریٹس اینڈ ایکسپریسز این آرگنائزیشن کلچر. جب تمام لوگوں میں ایک جیسا کلیکٹیو بیہیویئر آئے گا وہ آپ کا کلچر کا پارٹ بنے گا. بیہیویئر اسپیکس ٹو مور دین جسٹ اوورٹ ایکشن. آپ سے کچھ کرنے کی کوشش یا ایکشن حرکتیں کرتے رہیں لیکن وہ ایکشن نہ چل رہا ہو کیونکہ آپ کے بیہیویئر میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. ڈسکرائب دا اسٹائل, ٹون اور کریکٹر دیٹ permeates what people do. It speaks to how people's way of being changed to establish a new culture. اب بیہیویئر میں آپ کو بات پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا بیہیویئر نا ریجڈ ہے, یہ جو کام کر رہے ہیں نا اسی میں انہیں ایز نظر آتی ہے کہ ہم سے نہیں اب ٹریننگ ہوئی جاتی, ہم سے تو اب ورک شاپس اٹینڈ نہیں ہوتی, ہم تو نئی ٹیکنالوجی پہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو چیک کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. جب آپ ان تمام چیزوں کے اندر یہ مطلب ان چیزوں کو سمجھنے لگ جائیں گے, ان کے بیہیویئر کو, تب آپ سیٹ بیہیویئر کے بعد آپ کس سے موو کریں گے, مائنڈ سیٹ پہ, جو کہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کے بیہیویئر میں
کن فیکٹرز کی وجہ سے ان کا یہ بیہیویئر ہے. کیا وہ فیکٹرز چینج کیے جا سکتے ہیں؟ اگر تو کیے جا سکتے ہیں تو دیٹ از ویل اینڈ گڈ فار دا ٹرانسفارمیشن آف این آرگنائزیشن اور فار برنگنگ دا چینج ان دا آرگنائزیشن. لیکن اگر وہ فیکٹرز موجود نہیں ہے تو کیا ہم وہ فیکٹرز لا سکتے ہیں ان کے اندر؟ لیڈر اینڈ امپلائی مائنڈ سیٹ encompasses the world view, assumptions, beliefs اور mental model that cause people to behave and act as they do. یعنی وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ انہیں کیسا مائنڈ سیٹ ہے جو کہتا ہے کہ بس ایسے ہی ایکٹیویٹی کرو، اسی طریقے سے ہی ساری چیزوں کو لے کے چلو، اسی طریقے سے ہی آپ نے اپنی ایکٹیویٹی کرنی ہے. اس مائنڈ سیٹ کو چیک کرنا ہے. اگر تو اس میں فلیکسیبلٹی کسی حد تک موجود ہے then you can successfully implement the چینج. اب اس کی میں جو اچھی اگزامپل دوں کہ مختلف لوگوں کی جاب چلی گئی تھی ایچ پی ایل کے اندر. اس کی ریزن یہ تھی کہ بہت سارے آرگنائزیشن جب وہ پہلے شروع کے اندر ایچ پی ایل جب یہ نیشنل ڈپارٹمنٹ تھا پاکستان کا، مطلب قومی ادارہ تھا، اس وقت اس کے اندر یہی والی بات تھی کہ بہت ساری جو ٹرانسفارمیشنل چینجز تھے وہ نہیں موجود تھے. بہت سارے جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل فیکٹرز تھے وہ موجود نہیں تھے، ان کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا. انہوں نے امپلائز سے ٹو سم ایکسٹینٹ دے ٹرائی ٹو نیگوشیٹ، اور انہیں بتانے کی کوشش کی کہ ہم اب مینول سے کمپیوٹرائز سسٹم پہ ٹرانسفارم کرنے والے ہیں، موو کرنے والے ہیں. تو جن امپلائیز نے اس بات میں ایک کسی قسم کی پریشانی شو کی اور اپنے آپ کو بتایا کہ نو 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 وی آر ناٹ ان دیٹ موڈ اور ان دیٹ مائنڈ سیٹ ٹو چینج، تو پھر ان امپلائیز کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے انہیں ختم کیا گیا، یعنی انہیں ہٹایا گیا. اس کے لیے جو وہ کہتے ہیں کہ امپلائیز کو نکال دیا گیا. اس کی ایک نام بھی ہوتا ہے اس ایکٹیویٹی کو جس میں امپلائیز کو نکالا جاتا ہے. لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹی کی گئی تاکہ کیونکہ ان مائنڈ سیٹ کے لوگ موجود نہیں تھے جو کہ ہمیں چینج ہونے دیتے، تو ہم نے ان لوگوں کو ہی ختم کر کے نیو ریکروٹمنٹ سٹارٹ کر دی. ٹھیک ہو گیا. History of change management, that is another important topic that you must consider in your mind. Before 1970s، اب دو ایراز کی بات کی ہے، 1970 سے پہلے کے ایرا کی بات کی ہوئی ہے اور 1970 کے بعد کے ایرا کی بات کی ہوئی ہے، کہ جو تمام کے تمام ایکٹیویٹیز تھیں وہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو سارٹ آف نیچر کی تھیں. ہم نے اسی کام کے اندر اپنے کمپیٹیٹر سے آگے نکلنا ہے، لیکن اسی چیز میں آگے نہ نکلنا، چیز ہی نہیں لے کے آ جانا کہ آپ کا کمپیٹیٹر ہی ختم ہو جائے. اس بات کا جو رجحان تھا، یہ جو پریفرنس تھی یا اس طرف جو موڈیفکیشن تھی، یہ 1970 سے پہلے موجود نہیں تھی، لیکن اب یہ آئی ہے. انوائرمنٹل کے اوپر ایکسٹرنل انوائرمنٹ جس کے اندر کسٹمر کمپیٹیٹر مارکیٹ ورک پلیس کو جنرلی کنسیڈر کیا جاتا تھا، وہ ہمارے پاس وہ ہم نے دیکھا گیا 1970s تک. ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجیکل بوسٹ اپ کریٹ ہوتا گیا، جیسے جیسے ٹیکنالوجیکل انہانسمنٹ آتی گئی، چیزیں سٹارٹ ہوئیں تبدیلی کی طرف. مطلب there was a change in the mindset as well. تمام فیکٹرز کو all in all کنسیڈر کیا جانے لگا کہ نہیں، یہ فیکٹرز ہمارے لیے چینج کرنے کے یا چینج لانے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ فیکٹرز ہمارے لیے موڈیفکیشن لانے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان فیکٹرز کے بغیر ہم اپنی آرگنائزیشن کو اچھی طریقے سے نہیں چلا سکیں گے. یہ آرگنائزیشن میں ان فیکٹرز کے بغیر کام کرنا بہت مشکل ہے. یہ جب چیزیں ہمارے اندر ان بلڈ ہونے لگ گئیں، تب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ریئلائز کیا کہ ناؤ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب ہم صحیح ڈائریکشن کی طرف موو کر رہے ہیں. اور اس صحیح ڈائریکشن کے اندر موومنٹ سے کیا ہوا کہ آپ کی ایکٹیویٹی، آپ کے تمام جو مارکیٹ ایکٹیویٹی ہے، جو تمام فیکٹرز ہیں، وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہونے لگے. ٹھیک ہو گیا. That is basically the end of this particular lecture. Inshallah, we will discuss the rest of the activity from your book, that is Beyond Change Management by Dean Anderson, in the next video. Till then, Allah Hafiz.